नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा कि पिछले जुम्मतुल मुबारक से पहले जो खिताब हुआ वो ग़ालिबन मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से था। और मेराजुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासबत से उस खिताब में मैंने जिस पहलू पे रोशनी डाली थी वो था मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम शफ़ाअत। और वो सिलसिला गुफ्तगू हमने ख़त्म यहाँ किया था कि शब मेराज अल्लाह जल्ल मजदहू और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माबैन जो मुकालमा हुआ और तहाइफ का जो एक्सचेंज हुआ, तबादला, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाबन अर्ज़ करना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसका खुलासा मैं आखिरी हिस्सा गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि आज की गुफ्तगू से उसे मिलाया जा सके। इरफानुल कुरान मोबाइल एप्लीकेशन में कुरान मजीद को उर्दू, इंग्लिश और नॉर्वेजियन ज़बानों में तर्जमा के साथ पढ़ने, तलाश करने, सुनने, बुकमार्क्स बनाने, नोट्स लिखने, कॉपी करने और शेयर करने जैसी सहूलियात मुहैया की गई हैं। मारूफ कुर्रा की आवाज़ में तिलावत कुरान मजीद और मशहूर सदाकार तस्लीम अहमद साबरी की आवाज़ में तर्जमा सुनने की सहूलत भी है। ये मोबाइल ऐप एप्पल और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब है। इसका खुलासा ये अर्ज़ किया था कि बारी ताला नेकोकार तेरे हैं और गुनाहगार मेरे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाम शफ़ाअत का नुक्ता उरूज है कि सब गुनाहगारों को अपने खाते में डाल लें कि उनकी बख्शिश के लिए मैं शफ़ाअत का हक इस्तेमाल करूंगा, और जो नेकोकार हैं वो तेरे, इसलिए कि उनकी बख्शिश का तू पहले ही वादा फरमा चुका है। इसके लिए मैंने अर्ज़ किया था कि अगले खिताब में अहादीस तैयबा की और अहादीस शफ़ाअत की रोशनी में हम इस तसव्वुर को वाज़ेह करेंगे कि वाक़अतन गुनहगार हुजूर के हैं सल्लल्लाहु। ये पहलू रिजा का पहलू है, उम्मीद का पहलू और ग़ल्बे रहमत का पहलू है। ऐसी अहादीस मुबारका का बयान और ऐसे मज़मून का बयान इसलिए नहीं होता कि माज़ अल्लाह अल्लाह के खौफ से हम बेनियाज हो जाएं, या आखिरत का खौफ और जहन्नुम और दोज़ख के अजाब का तसव्वुर नज़रों से ओझल हो जाए और बेधड़क होकर अल्लाह की नाफरमानी की माज़ अल्लाह जुर्रत करने लगे। मकसद ये नहीं होता, बल्कि हमारे पेश नज़र ऐसी अहादीस और ऐसे मज़ामीन के बयान का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों को बयान करना है ताकि उससे हया पैदा हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम अगर इस हद तक हमारे ऊपर है तो हमें भी चाहिए कि कुछ तो उस करम का हया करें, कुछ तो उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करें, और कुछ तो पासदारी हो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की इस इनायत की, ताकि हम भी आका की बारगाह में चेहरा दिखाने के काबिल हो सके। ये तसव्वुर
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ گنہگار میرے ہیں اور اے اللہ نیکوکار تیرے ہیں، حقیقت میں یہی تصور عقیدہ شفاعت ہے۔ یاد رکھیں، یہی تصور حقیقت میں عقیدہ شفاعت ہے۔ اب اس کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہونے والی ایک حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرت بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا اس بات کا کہ میں دو چیزوں میں سے جو ایک چیز چاہوں منتخب کر لوں۔ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا، اور کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء کو ایسے اختیار عطا فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے مقبول بندے، یہ دو باتیں تمہارے اختیار پہ چھوڑتا ہوں، جو چاہو منتخب کر لو۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے اجتباء اور استفاء کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے منتخب محبوب اور مقرب بندوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی شان مجتبائیت اور شان مصطفیت تو پھر بہت ہی بلند ہوتی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا تو حال ہی کیا ہے کہ وہاں تو ساری مجتبائیتیں اور ساری مصطفیتیں حضور کی ذات میں جا کر مجتمع ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اختیار دیا کہ میں دو چیزوں میں سے جسے چاہوں چن لوں۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، چاہو تو گن کر اپنی آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو۔ چاہو تو اپنی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لو، اور اگر دوسری صورت یہ کہ چاہو تو اس کی بجائے حق کے شفاعت لے لو۔ شفاعت کہتے ہیں سفارش کرنے کو، اور سفارش بھی وہ جو مقبول سفارش۔ یہ بات سمجھ لیں، ہر ایک کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ میں بھی سفارش کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں کسی حکمران کو، کسی بادشاہ کو۔ ہر شخص جس کی تھوڑی زیادہ رسائی جان پہچان ہو وہ سفارش کر سکتا ہے، مگر ہر ایک کی سفارش میں ضمانت نہیں کہ وہ من و ان قبول کر لی جائے۔ مگر شفاعت وہ حق ہے، یہ ایسی سفارش ہے کہ جو مقبول ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لو، یا چاہو تو حق کے شفاعت لے لو، میری بارگاہ میں مقبول سفارش کا حق لے لو۔ آقا فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے پہلا سودا چھوڑ دیا، وہ جو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوانے کا سودا تھا نا، چھوڑ دیا، اور شفاعت کا حق چن لیا۔ شفاعت کا حق چن لیا۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ناقص سمجھ والا آدمی اس سودے پر غور کرے تو شاید وہ یہ کہے بھئی آدھی امت بغیر حساب کے بخشی جا رہی ہے، یہ تو بڑا اچھا سودا تھا، اسی کو منتخب فرما لیتے۔ مگر یہ ہماری ناقص سوچ ہے، اور وہ آقا کی سوچ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے یہ سودا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اور شفاعت کا حق لے لیا۔ اسے کیوں لے لیا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا أَعَمُّ، اس لیے کہ پہلے سودے میں رزق تھا، پہلا سودا محدود تھا،
اس میں ایک حد تھی، ایک قید تھی، اور وہ یہ کہ آدھی امت تو بغیر حساب و کتاب کے بخشوا لیتا، آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لیتا، اور اگر اس کے بعد میرا امتی کوئی یا رسول اللہ کہہ کے پکار دیتا کہ حضور مجھ پہ بھی کرم کیجئے، تو پھر میں کیا کرتا؟ لمٹ تو پوری ہو گئی تھی، جو کوٹا تھا وہ تو مکمل ہو چکا ہوتا۔ اب کوٹا مکمل ہو جانے کے بعد تو میں تجاوز نہیں کر سکتا تھا نا، کیونکہ بات طے ہو جاتی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ تو میں کوٹا مکمل کر لیتا بخشوانے کا، اور بعد میں کوئی غریب امتی، مسکین امتی، گناہگار امتی اس کی نگاہ مجھ پہ پڑ جاتی اور رو کے پکار دیتا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بچا لیجیے، تو میں کیا کرتا؟ میری رحمت تو گوارا نہ کر سکتی، لیکن میرے پاس کوٹا ایکسپائر ہو چکا تھا، اس میں قید تھی، اس میں رسک تھا کہ کوئی چھوٹ نہ جائے، اس میں ایک حد تھی۔ تو میں نے چاہا، عرض کیا باری تعالیٰ یہ حد والا سودا اپنے پاس رکھ، مجھے حق کے شفاعت دے، اور ایسا حق جس پر حد کوئی نہ ہو، جس پر قید کوئی نہ ہو، وہ پھر میری مرضی پر چھوڑ دے۔ شفاعت کا حق دے، اور ایسا حق جو عام ہو، جس پر حد بندیاں نہ ہوں، یعنی جس کے حق میں جب تک چاہوں شفاعت کرتا رہوں اور تو بخشتا رہے۔ تو فاخترت الشفاعہ، میں نے وہ شفاعت لے لی، وہ شفاعت لے لی، کیونکہ یہ عام تر ہے، اس پر کوئی حد نہیں، اس پر کوئی قید نہیں۔ اور یہ وہ شفاعت ہے کہ اس کے لیے وعدہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تمہیں اتنا کچھ دوں گا، اور وہ کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا کچھ دوں گا اور دیتا رہوں گا کہ تو خود اپنی زبان سے کہے گا کہ مولا اب میں راضی ہو گیا۔ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ تھا نا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وعدہ الہی کا مفہوم بھی واضح کروا دیا، یعنی جس طرح بات کوئی پکی کر لیتا ہے نا، پکی بات کر لی، کیا امت کو بتایا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ مجھ سے کیا ہے کہ اتنا کچھ دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، بات دل میں نہیں رکھی، امت کی ڈھارس بندھوانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے اعلان کر دیا، اور فرمایا امتیو تم کسی مخمصے میں مبتلا نہ رہنا کہ خدا جانے میں کب راضی ہو جاؤں اور کچھ رہ نہ جائے۔ فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا تو راضی نہیں ہوں گا۔ جب تک سب کو بخشوا نہ لوں لا ارضا، راضی نہیں ہوں۔ یہ کرم ہے حضور کا اس گناہگار امت پر۔ اور اللہ پاک نے جو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے محبوب یقیناً تیرا رب تمہیں قیامت کے دن ایک ایسے مقام پر کھڑا فرمانے والا ہے، ایک ایسے مقام پر فائز فرمانے والا ہے جو مقام محمود ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مقام محمود جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اے محبوب اس مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، وہ مقام محمود ہے کیا؟ آپ نے فرمایا وہ مقام محمود میرا مقام شفاعت ہے، وہ امت کی بخشش کی سفارش کا مقام ہے، اور وہ کرسی مقام محمود کی اللہ کے عرش کے داہنے طرف رکھی ہے، اللہ کے عرش کے داہنے طرف وہ مقام محمود ہے۔ میرا رب مجھ سے پوچھتا جائے گا محبوب اور بتا اور بتا، میں بتاتا جاؤں گا، اور بات اس وقت ختم ہوگی جب ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ مقام محمود ہے۔ تو فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ، میں نے شفاعت کا حق مانگ لیا اور آدھی امت کے بخشوانے کا حق چھوڑ دیا۔
اور یہ اس لیے مانگا کہ یہ عام ہے، اس پر کوئی قید نہ تھی، کوئی قدغن نہ تھی، کوئی پابندی نہ تھی، یہ میری مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب آ جائیے وہ بات جو میں نے عرض کی کہ گناہگار میرے اور نیکوکار تیرے، اب اس کا بیان آ رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان فرما چکے، اب سوال کرتے ہیں صحابہ سے، اسی حدیث میں صحابہ کرام سے خود سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں، اور سوالن فرماتے ہیں اترونہا للمتقین، میرے صحابیوں یہ جو شفاعت کا حق میں نے لے لیا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ نیکوکاروں کے لیے لیا ہے؟ قربان جائے آقا آپ کی شفقت، صحابہ سے پوچھ رہے اترونہا للمتقین، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ نیکوکاروں کے لیے لیا؟ وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، نہیں نیکوکاروں وہ تو رب کے وعدے سے بخشے جائیں گے، میں نے شفاعت اپنے گنہگاروں کے لیے لی ہے، اپنے خطاکاروں کے لیے لی۔ وَلَٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ، نہیں میں نے جو حق کے شفاعت لیا ہے یہ اپنے گنہگاروں کے لیے لیا اور خطاکاروں کے لیے لیا۔ اب وہ جو بات میں نے جہاں سے شروع کی، اس حدیث کا عین ترجمہ نکل آیا یہ نہیں کہ میرے اللہ نیکوکار تیرے اور گنہگار میرے، اللہ اور محبوب آپس میں بانٹ رہے ہیں، مخلوق کو بانٹ رہے، تقسیم کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آپس میں تک دو مل بیٹھتے ہیں نا، کوئی مال ہو تقسیم کرتے ہیں، بھئی یہ تیرا یہ میرا، یہ تیرا یہ میرا، یہ اچھا مال ہے یہ تیرا، یہ کھرا مال ہے تیرا، یہ کھوٹا مال ہے میرا، یہ کھرا ہے اسے تو اپنے وعدے سے بخش دینا، بھئی کھروں کو بخشنے کا تو اللہ تیرا وعدہ ہے نا، ہے یہ نہیں؟ اول سے آخر تک پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، یہ سارے قرآن کے وعدے ہی کھروں کے لیے ہیں کہ جو کھرے ہیں ان کو معاف کر دوں گا، جو کھرے ہیں انہیں جنت دوں گا، جو نیکوکار ہیں ان کے نیچے جنت کی نہریں رواں ہوگی، نیکوکاروں کے لیے محلات ہوں گے، نیکوکاروں کے لیے حوریں ہوں گی، نیکوکاروں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو سارا قرآن اللہ کے نیکوکاروں کے وعدوں کے لیے بھرا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو کھوٹے ہیں ان کو مزہ چکھاؤں، جو کھوٹے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ اب تقسیم کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے مولا، نیکوکاروں کی بخشش کا تو وعدہ کر چکا، وہ تو لے جا، کھوٹے میں اپنے دامن میں چھپا لیتا ہوں، ان گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہوں، اور تیرا وعدہ بھی ہے مقام محمود کا، مجھے راضی کرنے کا۔ تو قیامت کا جو دن ہے، حقیقت میں قیامت کا دن وہ اللہ کے وعدے اور حضور کی شفاعت کے نظارے کا دن ہے۔ قیامت ہے ہی اس لیے کہ عدل اور فضل کے نظارے دکھائے جائیں، عدل اور فضل کے نظارے دکھائے جائیں، قیامت اس لیے۔ تو فرمایا کہ شفاعت کا حق میں نے گنہگاروں اور خطاکاروں کے لیے لیا۔ اب ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہا ویبقى منبری لا اجلس علیہ قائم بین یدی ربی منتصبا۔ یہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے، سٹیج لگ جائیں گے، ممبر اور کرسیاں بچھ جائیں گی، اور ہر نشست پر لکھا ہوگا یہ حضرت آدم کی کرسی ہے، یہ حضرت نوح کا ممبر ہے، یہ حضرت ابراہیم کا ممبر ہے۔ مہمانان خصوصی کے لیے ممبر لگتے ہیں یا عوام کے لیے لگتے ہیں؟ بولیے بھائی، آپ جلسے کرتے ہیں، ہزارہا لوگ شریک ہوتے ہیں، سامعین حاضرین، مگر کبھی ان کے لیے بھی نشستوں پر چیٹیں لگی؟ ان کے لیے ممبر بچتے ہیں؟ ممبر ان کے لیے بچتے ہیں جو وکھرے لوگ ہوتے ہیں، مہمانان خصوصی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب نبیوں اور عام بندوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔
عاموں اور خاصوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا. کچھ وہ ہوں گے جو نفسا نفسی پکار رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے ممبر بچھائے جا رہے ہوں گے. یہ فرق ہو گیا نا جی، فرق ہو گیا. تو انبیاء کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے. تو جلسہ قیامت کے وہ مہمانان خصوصی ہوں گے، جلسہ قیامت کے وہ مہمانان خصوصی ہوں گے، اور حضور اس جلسے کے صدر ہوں گے. آقا اس جلسہ قیامت کے دن صدر ہوں گے، اور اللہ اس کا میزبان ہوگا. اللہ اس جلسے کا، وہ تو مالک ہے نا بھئی، مالک خود تو صدر نہیں بن بیٹھتا نا بھئی. جلسہ بلانے والا خود کرسی صدارت پر تو نہیں بیٹھتا، وہ تو مالک ہے، وہ تو بٹھانے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، سب عزتوں کا خود مالک ہے، جس کو جو عزت چاہے عطا کر رہا ہے. بھئی تم یہاں بیٹھ جاؤ، انبیاء اور رسول آ جائیں، تم ان سٹیجوں پر ممبروں پر بیٹھ جاؤ، تم آج مہمانان خصوصی ہو، اب میرے محبوب کی باری ہے، تم کرسی صدارت پر آ جاؤ. یہ اللہ کی شانیں ہیں. وہ میزبان ہے قیامت کے دن کا، مالک. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ قُلِ اللَّهُمَّ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. اللہ مالک جس کو چاہتا ہے طاقتیں حکومتیں دے دیتا ہے، اور دینے سے اس کے ہاں کمی واقع قرآن بتا رہا ہے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ملک، حکومت، تخت، سلطنت، اقتدار جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو جب دے دیتا ہے تو اس کے پاس سے کچھ نکل جاتا ہے؟ نہیں. جس کو چاہتا ہوں ملک و سلطنت دے دیتا ہوں. اگر دنیا کی سلطنتیں دینے والا رب ہے تو دوستو روحانی سلطنتوں کو دینے والا بھی وہی ہے. اور اگر یہ خیال گزرے کہ دے دیا تو معاذ اللہ کیا اس کے پاس کمی ہو گئی؟ نہیں. تنزع الملک ممن تشاء، مالک میں ہی ہوں، پھر جس سے چاہتا ہوں لے بھی لیتا ہوں. اس لیے اکڑنا نہیں چاہیے اللہ کی بارگاہ. تو جتنی طاقت ملے اتنا جھکنا چاہیے، جتنا کرم ہو اتنا جھکنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو عزتیں دے دیتا. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر ساری میرے اللہ تیرے ہاتھ میں. اب بات کو سمجھ گیا نا؟ تو ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں. اب وہ میزبان قیامت ہے، ساری خیرات کا مالک، سب حسنات کا مالک، سب رحمتوں نعمتوں کا مالک، سب قدرتوں کا مالک، میزبان جلسہ. اور میزبان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو کرسی صدارت پہ بٹھا دے اس جلسے پر اختیار اسی کو دے دیتا ہے. اب جو چاہے اس کی مرضی سے کھڑا ہو، جو چاہے بیٹھے. کرسی صدارت والے کا اختیار یہ ہے کہ جس کو بولنا ہو وہ بھی صدر سے اجازت لے کے بولتا، صدر کی اجازت سے بولتا. صدر جس کو جتنا وقت دے، صدر جس کو بٹھا دے، جس کو کھڑا کر دے، جس کو آنے دے، جس کو نکال دے، ہر شے کا مالک. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، میزبان وہی ہے، مالک وہی رب ہے. مگر جلسہ قیامت کا صدر جب مصطفیٰ کو بنا دیا تو قیامت کے حوال مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھما دیے، سب تھما دیا. محبوب یہ ساری بیدک الخیر، جو خیر کی کنجیاں میرے ہاتھ میں تھی، میرے تو دینے سے کچھ نکلتا نہیں اور لینے سے کچھ بڑھتا نہیں. میں تو مالک حقیقی ہوں. آج جلسہ قیامت کا تو صدر ہے، یہ کنجیاں تھام تیرے ہاتھ میں ہے، تھام کنجیاں تیرے ہاتھ میں. یہ ساری کنیاں خیرات و حسنات کی، رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی، سعادتوں کی، جنتوں کے دروازوں کی سب کنیاں تیرے ہاتھ میں. تو جلسہ کے صدر ہے محبوب، کیونکہ میرا کام دینا ہے اور دینے سے کچھ نکلتا نہیں، اور لے لیتا ہوں تو کچھ بڑھتا نہیں. اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے کرسی صدارت کا تصور بیان کر کے یہ سارا کچھ دینے کا مفہوم گھڑ لیا، معاذ اللہ، محض ایسی بات نہیں. یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. کسی مسئلے پر قرآن اور حدیث کی نص بیان کرنے کا موقع وقت کی کمی کی وجہ سے اگر نہ ملے تو اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی ذوق کی تحت بات کر دی ہے.
اور جولانی طبع میں بات کر دی ہے اور اس پر قرآن و حدیث کی سند موجود نہیں. اللہ کا شکر ہے، حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے، طبیعت اور ذوق جو چاہے اور جتنی جولانی میں ہو، مگر کتاب و سنت کی سند سے ہٹ کر بات کبھی نہیں، کبھی نہیں. کہ اللہ پاک فرمائیں گے محبوب آج میں جو اس جلسہ قیامت کا میزبان و مالک ہوں، تجھے کرسی صدارت پہ بٹھا کے مقام محمودہ کا ترجمہ کرسی صدارت کر رہا ہوں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قیامت کے دن محبوب تجھے مقام محمود پر یعنی کرسی صدارت پر بٹھایا جائے گا. یہ قرآن کی سند. اور حدیث میں آقا نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، کہ قیامت کے دن میری شان یہ ہوگی کہ ساری بزرگیاں اور ساری چابیاں اللہ میرے ہاتھ میں تھما دے گا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، سب چابیاں میرے ہاتھ میں تھما دے گا. محبوب کہے گا میرا اللہ میرے محبوب یہ چابیاں ہیں سب جنتوں کے دروازوں کی، دروازے بند ہیں، تالے لگے، بواب کھڑے ہیں، چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، جو دروازہ کھول جسے چاہے داخل کر دے مالک. اب اعلی حضرت کا وہ شعر سمجھیے نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ہائے 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 ہائے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرے تیرے کے جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، یہ خیروں میں ہوتے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ تیرا. جب محبوب و محب ہو جاتے تو محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. چابیاں تیرے ہاتھ میں ہوئی تب کیا ہوا، میرے ہاتھ میں ہوئی تب کیا ہوا. میرے پاس ہو تب بھی تو مالک ہے، تیرے پاس ہو تب بھی میں مالک ہوں. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن قیامت کے دن ساری بزرگیاں اور ساری چابیاں کل کنجیاں خیر کی، وبیدک الخیر، اور ساری خیر کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اے اللہ. اور اللہ کہتا ہے حضور کی شان دے کر محبوب قیامت کے دن ساری چابیاں تیرے ہاتھ میں. ارے ہاتھ جدا ہو تو فرق کیا جائے، اس کا دست قدرت ہے، یہی محبوب کا دست شفاعت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. ہاتھ صحابہ پر حضور رکھ رہے ہیں بیعت کے لیے، اللہ فرما رہا ان کے ہاتھ پر میرا ہاتھ ہے. تو سب چابیاں مجھے تھما دی جائیں گی. تو آقا اس کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں گے. اور اب خاص بات یہ، اب طریقہ تو یہی ہے نا کہ صدر مجلس پہلے بیٹھتا ہے، پھر باقی مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے. طریقہ تو یہی ہے نا. اب آقا کی شفقتوں کا عالم دیکھیے، اس طریقے سے ہٹ کر حضور امت کے لیے کیا کرتے، اپنے گنہگاروں کے لیے کیا کرتے. قربان جائے آقا، پوری دنیا کے جلسوں میں جو صدر مجلس ہو وہ پہلے بیٹھتے ہیں، مہمانان خصوصی بعد میں بیٹھتے ہیں. مگر آقا فرماتے ہیں یوضع للانبیاء منابر یجلسون علیہا حتی یبقى منبری، سب کرسیوں ممبروں پر سب نبی بیٹھ جائیں گے مگر میری کرسی خالی رہے گی، میں نہیں بیٹھوں گا. کرسی صدارت، میرا ممبر خالی رہے گا، میں نہیں بیٹھوں گا. آقا آپ نہیں تشریف فرما ہوں گے تو کہاں ہوں گے آپ؟ فرمایا قائما بین یدی ربی منتصبا، میں اپنے اللہ کے سامنے سراپا سوال بن کے کھڑا ہوں گا. بھئی ہر نبی کو اپنی امت سے پیار ہے یا نہیں؟ ہر نبی، ہر باپ کو اولاد سے پیار ہوتا ہے، ہر ماں کو اولاد سے پیار ہے، ہر استاذ کو شاگردوں سے پیار ہے، اور ہر نبی کو سب سے بڑھ کر اپنی امت سے پیار ہے. مگر یہ کائنات کے سارے پیار جمع ہو جائیں تو جو پیار حضور کو گنہگار امت سے ہے اس کا ذرہ بھی نہیں بن سکتا. باوجود ان محبتوں کے نبی اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے مگر آقا نہیں بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے اور سراپا سوال بن کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا. پھر حدیث پاک میں ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا فیقول اللہ تبارک و تعالی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترید ان اصنع بامتک، حضور کی شفقتوں پر قربان جائیں.
فرماتے ہیں کہ جب میں سراپا سوال بن کے کھڑا ہوں گا تو میرا اللہ مجھ سے فرمائے گا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بول، تو کیا چاہتا ہے میں تیری امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ ما ترید، بول کیا چاہتے ہو پیارے، ان اصنع بامتک، بولو کیا چاہتے ہو آپ کی امت سے کیا کیا جائے؟ جو آپ چاہیں گے آپ کی امت سے وہی سلوک ہوگا۔ ارے یہ کسی اور سے پوچھا جائے گا؟ بولیے، یہ کسی اور سے پوچھا جائے گا کہ بول تیری امت سے کیا کروں، کیسا سلوک کروں؟ نہیں، یہ تنہا شان مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب بولیے کہ آپ کی امت سے کیسا سلوک کروں، آپ کی امت سے کیسا برتاؤ کیا جائے، آپ کی امت سے کیسے پیش آؤں؟ محبوب بولیے، حضور سے پوچھیں گے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ خیال آ جائے، یہ خیال درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے کہ یہاں تو بات ہی حضور کے چاہنے سے شروع ہو رہی ہے۔ ارے یہاں تو اللہ پاک اپنے عمل کو بھی حضور کے چاہنے سے شروع فرمانا چاہتا ہے۔ ما ترید ان اصنع بامتک، میرے محبوب ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی سب کچھ تھما ہوا ہے، اب آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا۔ ان اصنع، جو آپ چاہتے ہیں میں وہی کروں گا۔ تو یہ حضور کے چاہنے کی شان ہے جی، حضور کے چاہنے کی شان۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فاقول، پھر میں عرض کروں گا اللہ پاک کی بارگاہ میں، اجل حسابہ، میں عرض کروں گا میرے مولا تو جان تیری قیامت جانے، سورج سوا نیزے پر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ہر کسی کو اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے کہ حساب کتاب کا ڈر ہے۔ میرے اللہ یہ سب کچھ حق ہے، تیرا نظام ہے، تو جان، میں تو فقط یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو جلدی فارغ کر، ہائے ہائے ہائے، میری امت کو فارغ کر۔ کسی کو کچھ، مصطفیٰ کو فقط امت کا فکر، کسی کو کوئی فکر، ارے یہ وہ دن ہے جس دن ماں اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، اولاد والدین کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بھائی کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے گا، جس دن خون کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور ہر کوئی اپنے فکر میں ہوگا۔ آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ باقی ہی معاملہ تو جان، تیرا کام جانے، میری امت کو جلدی فارغ کر، وہ پریشان ہے اور مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اجل حساب، ان کا حساب جلدی لے، جو بھی لینا ہے یہ معاملہ بعد میں کریں گے، حساب تو جلدی کر۔ جو قدم پکے پر ہے نا، معلوم ہے نا کہ شفاعت کا حق لے لیا ہے، اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو حساب جلدی کر تاکہ جن کو تو نے بخشنا ہے اپنے وعدے سے ان کی بخشش سے فارغ ہو، پھر میں اپنا حساب کھولوں گا شفاعت والا، پھر میں عرض کروں گا حساب کر جلدی تاکہ جو تیری بخشش کے وعدے والے ہیں وہ تو جائیں نا، پھر میں اپنا حساب لے کے نکلوں۔ اجل حساب، جلدی حساب کر۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں فیدعا بہم فیحاسبون، پس آواز آئے گی، ندا آئے گی، میرے محبوب محمد کی امت آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت آ جائے، آواز دی جائے گی قیامت میں، بس شرق سے غرب تک جو حضور کے امتی ہوں گے وہ دوڑ دوڑ کے جمع ہو جائیں گے، دوڑ دوڑ کر جمع ہو جائیں گے، اور اب ان کا حساب شروع ہوگا، اب ان کا حساب شروع ہوگا۔ فیحاسبون، پر حساب کر دیا جائے گا، حساب کر دیا جائے گا۔ اب اگلے دو مرحلے آئیں گے کہ کچھ تیرے اور کچھ میرے۔ اب آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت جمعہ کا ہو چکا ہے، وہاں بے حساب ہے نا، یہاں تو حساب ہے نا وقت کا۔ تو اگلا خطبہ جو جمعہ کا وہ اسی نقطے سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے کہ حساب کے بعد کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔